Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. I am Shumaila Rafiq, presented by revision lecture of class 6 from book Islamiyat. This is your book title page. So let's start. Question number 1. खाली जगह पुर करें. नंबर 1. नमाज जनाजा की दुआ में तमाम मुसलमानों की मगफिरत की दुआ की जाती है. नंबर 2. नमाज जनाजा में रकू और सजदा अदा नहीं किया जाता. नंबर 3. हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है. नंबर 4. इंसान की जान अल्लाह ताला की अमानत है. नंबर 5. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रवाओं को इस्लाम की दावत खतूत के ज़रिए दी. नंबर 6. शाह ईरान की तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी रज़ियल्लाहु अन्हा ख़त लेकर रवाना हुए. नंबर 7. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़माने में ईरान फ़तह हुआ. नंबर 8. तारिक बिन ज़ियाद का शुमार मुस्लिम फ़ातिहीन में होता है. नंबर 9. स्पेन के बादशाह का नाम रडार्क था. तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक़ बर्बर नस्ल से था. नंबर 11. तारिक ने स्पेन के साहिल पर पहुंचकर कश्तियों को जलाने का हुक्म दिया. नंबर 12. मूसा बिन नसीर ने 7,000 के लश्कर के साथ तारिक को स्पेन रवाना किया. नंबर 13. जैफर शाह अमान और इसके भाई ने दीन इस्लाम कबूल किया. क्वेश्चन नंबर 2. मुनासिब जवाब पर दायरे का निशान लगाइए. नंबर 1. हज इस्लाम का पहला रुकन है. गलत. 9 हिजरी में मुसलमानों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा की क़यादत में हज किया. गलत. नंबर 3. हज के लुग़वी मायने दुआ और रहमत के हैं. गलत. नंबर 4. मैदान अरफात में जमरात पर कैंकरियाँ मारी जाती हैं. दुरुस्त. नंबर 5. हज बदनी और माली इबादत का मजमुआ है. दुरुस्त. क्वेश्चन नंबर 3. मुनासिब जवाब पर दायरा लगाइए. नंबर 1. हज पहली बार फ़र्ज हुआ 7 हिजरी में, 8 हिजरी में या 9 हिजरी में. दुरुस्त जवाब है 9 हिजरी में. नंबर 2. हज मिलत इस्लामिया का बेमिसाल इज्तिमा है. माहाना, सालाना, रोज़ाना. द करेक्ट आंसर इज़ सालाना. नंबर 3. यमामा के हाकिम ने ख़त पढ़कर ख़त फाड़ दिया, कासिद का एहतराम किया या कासिद को शहीद कर दिया. द करेक्ट आंसर इज़ कासिद का एहतराम किया. नंबर 4. ईरान के बादशाह कसरा को कत्ल किया. भतीजे ने, बेटे ने, भाई ने. द करेक्ट आंसर इज़ बेटे ने. फ़ातिह स्पेन कहा जाता है खालिद बिन वलीद को, तारिक बिन ज़ियाद को या मोहम्मद बिन कासिम को. द करेक्ट आंसर इज़ तारिक बिन ज़ियाद को. क्वेश्चन नंबर 4. सवालात के जवाबात दीजिए. नंबर 1. फ़ातिह स्पेन किसको कहा जाता है? जवाब. तारिक बिन ज़ियाद को फ़ातिह स्पेन कहा जाता है. नंबर 2. तारिक बिन ज़ियाद कहाँ के रहने वाले थे? द आंसर इज़ तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका के रहने वाले थे. नंबर 3. बादशाह रडाक की फ़ौज क्या तादाद थी? द आंसर इज़ 1 लाख. नंबर 4. तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज की क्या तादाद थी? द आंसर इज़ तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज 12,000 के लश्कर पर मुश्तमिल थी. नंबर 5. किस हाकिम ने ख़त पढ़कर कासिद का एहतराम किया? द आंसर इज़ यमामा के हाकिम ने. नंबर 6. अब्दुल्ला बिन अबी हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस को ख़त पहुँचाया? द आंसर इज़ शाह ईरान कसरा को. क्वेश्चन नंबर 7. हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन अबी बलता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर कहाँ गए? द आंसर इज़ मखसूस शाह मिस्र की तरफ गए. क्वेश्चन नंबर 8. कैसरे रूम को ख़त पहुँचाने के लिए कौन से सहाबी का इंतखाब हुआ? द आंसर इज़ हज़रत दहियार बिन कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतखाब हुआ. क्वेश्चन नंबर 9. नमाज जनाजा अदा करने से पहले क्या ज़रूरी है? द आंसर इज़ नमाज जनाजा अदा करने से पहले मैयत को गुस्ल देना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 12. नमाज जनाजा की दुआ में तमाम मुसलमानों के लिए क्या दुआ की जाती है? द आंसर इज़ तमाम मुसलमानों की बख्शिश की दुआ की जाती है. बेटा ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जस्ट 1 लाइन का आंसर था. इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इनको राइट करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है सवालात के मुफस्सल जवाबात दीजिए, मतलब तफसील से इनके जवाब देने हैं.
تو میں نے یہاں پہ صرف ان کے کوشچنس رائٹ ڈاؤن کیے ہیں، آنسرس ان کے آپ آلریڈی آپ کی نوٹ بکس پہ ڈن ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی کہ ان کے آنسرس کیا ہیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو بیٹا اس کا آنسر ہے کہ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ صفیں باندھ کر امام کے پیچھے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اور آخر میں کیا کیا جاتا ہے کہ میت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، کفن کسے کہا جاتا ہے؟ کفن جب بیٹا کوئی بھی جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو میت کو نہلانے کے بعد ایک سفید رنگ کا کپڑا جو ہے وہ اسے پہنایا جاتا ہے، جس کو کفن کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے، مناسک حج بیان کیجیے۔ تو مناسک کسے کہتے ہیں؟ حج کی رسوم، حج کی رسمیں جو کہ ہم ادا کرتے ہیں ان کو مناسک کہا جاتا ہے۔ تمام علاقوں اور ملکوں کے لوگ جو ہے میقات کے مقام پر اپنے اپنے لباس ان کو ترک کر کے ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں، اس لباس کو احرام کہا جاتا ہے۔ احرام باندھ کر حاجی بلند آواز میں تلبیہ پکارتا ہے، جس کے الفاظ کیا ہیں؟ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی تیز تیز دوڑنا، میدان عرفات، مزدلفہ اور منی میں قیام اور عبادت کرنا، منی کے میدان میں جمرات پر کہکریاں مارنا اور قربانی کرنا، سب کا ایک ساتھ کعبہ کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا، ان سب کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 3 مسنگ ہو گیا تھا بیٹا، جو کہ ہے حج کی فرضیت بیان کیجیے۔ تو اس حج کی فرضیت، اس کا مطلب ہے کہ حج جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت جو کہ اس کی استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، اس کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہے، اور کتنی بار؟ زندگی میں ایک بار۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ جان لے کہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 97 کا۔ اور حج کی فرضیت کا حکم کب ہوا تھا؟ 9 ہجری کو، اور 9 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج ادا کیا تھا۔ کوسچن نمبر 5 ہے، طارق نے جو تاریخی خطاب دیا اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو طارق نے اپنی فوج سے کیا خطاب کیا تھا کہ اے مسلمانوں، اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے لیے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے آگے دشمن ہے جبکہ تمہارے پیچھے کیا ہے؟ سمندر۔ اللہ کی قسم، صرف عزت و عزم و ہمت اور استقلال کے سوا کوئی چارہ نہیں، تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی چیز کی طرف میں تمہیں نہیں بلا رہا جس کو میں خود قبول نہ کروں، یقین رکھو کہ اگر تم تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لوگے تو تمہیں سارے زمانے کی عیش و آرام جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ ہم اس جزیرے پر کیا کرنے آئے؟ کلمہ حق بلند کرنے، ہماری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا اور دونوں جہانوں میں ہمارا نام باقی رہے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی تو میں سب سے آگے ہوں گا، مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو آگے کروں گا بلکہ سب سے پہلی تلوار جو ہے وہ میری بلند ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو اپنے پیچھے کسی بھی عاقل یعنی دانا آدمی کو امیر چن لینا، لیکن اللہ کی راہ میں جان دینے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر تم
دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے، مطلب پیچھے ہٹ جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، تو یا تو قتل کر دیے جاؤ گے یا پھر گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے گرفتار ہونے سے بہتر ہے کہ شہادت کی سعادت حاصل کرو، جس سے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں یعنی آخرت میں بھی تمہاری لیے نیکی اور اجر کا مقام ہے، اور اس وقت تک لڑنا جب تک فتح تمہیں نصیب نہ ہو۔ یہ تاریخی الفاظ تھے جو کہ انہوں نے اپنی فوج سے کہے تھے۔ کوسچن نمبر 7 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ممالک کے فرما رواؤں کو دعوت دی؟ ان حکمرانوں کے اصل نام تحریر کیجیے۔ The answer is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ، خسرو پرویز شاہ فارس، کیسر شاہ روم، منظر بن ساوا حاکم بحرین، حوزہ بن علی حاکم یمامہ، حارث بن ابی شبر حاکم غسان، جعفر شاہ امان کے نام خطوط لکھے تھے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دی تھی۔ کوسچن نمبر 8، ایران کے بادشاہ کسریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں کیا رد عمل دیا اور کسریٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کسریٰ کو جب ایران کے بادشاہ یعنی کسریٰ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا گیا تھا تو اس نے نہایت غرور سے کہا تھا کہ میری رایا جس میں میرا حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، تو میں کیوں اس کا دین جو ہے وہ قبول کروں؟ پھر اس نے کیا کیا تھا کہ نامہ مبارک کو چاک کر دیا تھا، مطلب پھاڑ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی مملکت کو پارا پارا کر دے، مطلب تباہ و برباد کر دے، اور پھر وہی ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پھر وہی ہوا۔ تو کسریٰ کی بیٹی شیرہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹا یہ تھا آپ کا حصہ موضوعی مطلب تفصیل سے جوابات، جو کہ آپ کی نوٹ بکس میں آلریڈی ڈن ہو چکے ہیں، آپ کو لکھوائے گئے ہیں اور یاد بھی کروائے گئے ہیں، اور میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ سارے کوسچنس کے آنسر جو ہیں وہ ایکسپلین بھی کر دیے ہیں۔ تو بیٹا یہ سارے کوسچن جو ہیں وہ آپ نے لرن کرنے ہیں، بلکہ اس کو رائٹ بھی کرنا ہے، اسلامیات یا اردو۔ جب تک ہم اس کو لکھیں گے نہیں، ہماری مسٹیکس جو ہیں وہ نہیں نکلتی، تو آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے ان کو لکھ کے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کی جو اسیسمنٹ کی تیاری ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو سکے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، بیسٹ آف لک فار ہوم اسیسمنٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔